ने आदाब तिलावत देखे थे और देखे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार पढ़ने का क्या था नमाज में। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या महबूब है और कुरान जिस तरीके से नाजिल किया गया तो उसमें हमें जब तिलावत करनी है तो फिर किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हम क्योंकि नमाज के ज़ुमरे में पढ़ नमाज की कैटेगरी में इसको पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान और नमाज को अलग-अलग किया जाए। लिहाजा कुरान को सीखना नमाज को सीखना है और नमाज को सीखने का मतलब है कि आपको कुरान भी अपना दुरुस्त लाज़िम करना पड़ेगा। ये लाज़िम और मलज़ूम चीज़ें हैं दोनों, ठीक है? और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है और आप सबसे ये उम्मीद भी है कि आप लोग इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, हमने अब यहाँ पर देखना है कि नमाज की मसनून क़िराअत में ये जो टॉपिक है, अब देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन सी नमाज में कौन-कौन सी सूरतें हैं पढ़ने वाली, कौन सी याद होनी चाहिए, कौन सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेफरेबली पढ़ा करते थे, जिसमें सुन्नतें भी आ जाएँगी और फ़राइज़ भी आ जाएँगे, ठीक है? और उन्होंने टॉपिक के हिसाब से मेंशन किया हुआ जो कुछ भी हमें अहादीस के ज़रिए से मिलता है वो हम इंशाअल्लाह देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं नमाज की मसनून क़िराअत में लिखा है कि मुनफ़रिद नमाज़ी सूरह फ़ातिहा के बाद जहाँ से और जितना चाहे कुरान मजीद पढ़ सकता है। अलबत्ता इमाम को नमाज पढ़ाते वक्त मुक़्तदियों के अहवाल और कवाइफ के पेश नज़र ज़रूर इख्तिसार से काम लेना चाहिए। इख्तिसार मुख्तसर ब्रीफ नमाज होनी चाहिए। हम इसको पिछली दफ़ा डिस्कस भी कर रहे थे, कोई आप में से कोई बता रहा था कि लंबी नमाज में क्या तकलीफ़ होती है, बल्कि आज तो बल्कि मेरा बेटा भी ये मुझे बता रहा था। वो कह रहा था कि जी? नहीं, तो हमने उसका रेफ़रेंस दिया था ना इधर अपनी क्लास में भी। हुँ। तो बहरहाल आज मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि इतनी लंबी वो पढ़ते हैं, इतना स्लो वो पढ़ते हैं कि बंदे के जो है ना नींद आ जाती है। तो बहरहाल अब इमाम के पीछे पढ़ने वाले को अगर तकलीफ़ हो भी रही है तब भी हमारे ऊपर तो वाजिब है ना कि इमाम को ही फ़ॉलो करना है। तो ये तो है तकलीफ़ें, लेकिन इसका मसला ये है कि जब तक आपको अहादीस और सुन्नतें नहीं पता होंगी तो आप इसके लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। नमाज से उकताहट वो ज़्यादा ख़तरनाक बात है, बजाय इसके कि नमाज को आप छोटी कर दें। और इसी तरह से आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िराअत तो रखी नहीं, ज़ुहर में नहीं की, असर में भी नहीं की, इशा में थोड़ी-सी तवील है और फ़जर में तवील की जाती है। इसी तरह से नमाज इशा की नमाज जो है वो जल्दी पढ़ा दी जाती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मसनून तरीका है और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद भी था वो यही था कि नमाज इशा की थोड़ा-सा थोड़ा डिले करके पढ़ी जाए, ठीक है? यानी कि रात के अंधेरे तक में यानी कि आप दाखिल हो जाएँ। यहाँ पर तो बहुत जल्दी-जल्दी करके फ़ारिग कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुनफ़रिद नमाज़ी को याद रखिए, मुनफ़रिद नमाज़ी का मतलब है जो जमात से बाहर पढ़ रहा है, जिसके अंदर मर्द हज़रात भी आ जाते हैं और ख़वातीन तो आ ही जाती हैं। लेकिन मुनफ़रिद नमाज़ों में भी आपने देखना है कि मुनफ़रिद नमाज़ी जो है वो नमाज़ें कौन-सी होती हैं जिसमें मुनफ़रिद तौर पर पढ़ता है, यानी कि इंडिविजुअली पढ़ता है वो। सुन्नतें हो सकती हैं और उसकी कोई अगर पहले की कोई नमाज़ रह गई तो वो भी मुनफ़रिद होती है। तो उसमें सूरह अल-फ़ातिहा जो है वो कि बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कुरान का जितना हिस्सा जहाँ से चाहे पढ़ सकता है। अब ये आगे जाके आएगा कि कम से कम कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी हो सकती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल-बक़रा की तिलावत किया करते थे। इस तहज्जुद में ये चीज़ हम सब मशहूर है, ये बात हम सब में मुसलमान एज़ अ होल जानते ही हैं कि सूरह अल-बक़रा को पढ़ा करते थे और उसकी क़िराअत जो है वो लंबी, ज़ाहिर है वो एक सूरत भी लंबी सूरत है। तो हज़रत आयशा ने इस चीज़ को रिवायत किया। नमाज में सूरह फ़ातिहा के बाद अगरचे हम जहाँ से चाहें कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत का ज़िक्र करते हैं कि आप कौन-सी सूरत किस नमाज में पढ़ा करते थे। ठीक है? इसको ज़रा आगे 1 मिनट के लिए कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट बस।
اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ نا پچھلی دفعہ کسی نے مجھے پوچھا تھا، مجھے تو یہ یاد نہیں ہے کہ کس نے پوچھا تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں کلاس میں ہی بتاؤں گی یہ بات، کہ ان کے ریفرنسز انہوں نے کہا کہ کہاں لکھے ہوئے ہیں، یا ان کے یہ جو ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں وہ ریفرنسز کسی کو اگر ہم نے اصلاح کے لیے بتانا ہے اور ہم اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں تو ہمیں ریفرنسز کہاں ملیں گے. دیکھیں ان کے ریفرنسز اس کتاب کے نیچے والے حصے میں لکھے ہیں، تو یقیناً جنہوں نے یہ سوال کیا ان کے پاس کتاب نہیں ہے موجود، یا پی ڈی ایف بھی موجود نہیں ہے. تو پی ڈی ایف کے اندر بھی آپ کو نیچے والا جو حصہ ہے نا ان میں پورے نمبرز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اور تمام احادیث صحیح احادیث ہے. سورہ اخلاص کی اہمیت کہ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے، اور یہ بھی مشہور واقعہ ہے. سورہ اخلاص کا پہلے ہم اپنا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں ہم کیوں پڑھتے ہیں سورہ اخلاص؟ ہم میں سے بچپن سے جو نماز پڑھ رہے ہیں سکھائی گئی ہے ہمیں. سورہ اخلاص کس لیے سکھائی گئی تھی؟ کیا آسان ہے، چھوٹی ہے. تو ہم نے کیا کیا، آسان چھوٹی، کیونکہ ہمارا جو فرسٹ انفارمیشن جو ہمیں دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ چھوٹی ہے، آسان ہے، یاد کر لو نماز میں. حالانکہ فرسٹ انفارمیشن اس کی بجائے یہ دینی چاہیے تھی کہ یہ جو صورت ہے یہ بہت اہم صورت ہے، تو جو اس کی حقیقی سگنیفیکنس ہے نا وہ بھول گئے ہم، کیونکہ ہمیں جو پہلی جو انفارمیشن ہمارے اندر فیڈ کی گئی تھی وہ کچھ اور تھی. تو سورہ اخلاص بے شک چھوٹی ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پوائنٹ ہمارے سامنے کلیئرلی رکھنا چاہتے ہیں اور جو ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے وہ اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا. ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے. ان کا معمول تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، غور سے سنیں، کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے تھے. تو یہاں پر مشہور کیا ہے بات کہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھتے تھے، وہ ہر رکعت میں اور بھی تلاوت کرتے تھے دیگر، لیکن ایک جو پہلی صورت ہوتی تھی وہ فاتحہ کے بعد اخلاص پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ایک اور بات ثابت ہو گئی کہ ہم دیگر صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سے 3 صورتیں بھی مختلف طور پر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی اچھا یہ حدیث میں پڑھ لیتا ہوں آگے. ایک ہاں جی ہاں جی انصاری پڑھے پڑھے. مسجد قباء میں امامت کراتے تھے. ان کا ہاں، معمول تھا قباء مسجد قباء میں قباء. قباء میں امامت کرواتے تھے. ان کا معمول تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص تلاوت فرماتے. ہر رکعت میں اسی طرح کرتے. مقتدیوں نے امام سے کہا کہ پہلے آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں پھر بعد میں دوسری سورت ملاتے ہیں. کیا ایک سورت تلاوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا تو صرف اسی کو پڑھا کریں، اور اگر سورہ اخلاص کی تلاوت کافی نہیں تو اسے چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں. امام نے جواب دیا کہ میں سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام سے کہا تم مقتدیوں کی بات کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس صورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس صورت میں ذات کے ساتھ محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی. ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے. تہائی 3 حصوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں 3 میں 1/3. سے ایک حصے ہو. ٹھیک ہے، تو تہائی کو یاد رکھیں گے. اور ٹھیک ہے. اڑھائی جو ہے وہ آدھے، سوری 2 اور آدھے کو کہتے ہیں. تو یہ جب لکھے میں آتی ہے نا تہائی اڑھائی، یہ ڈھائی جو اس کو ہم کہتے ہیں نا 2.5 بج کے، وہ لکھے میں ذرا ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا یہ دیکھیں اس پیسج سے نا ہمیں ایک چیز ضرور سمجھنی بھی ہے، یاد کرنی ہے، اور اپنے آپ کو کچھ چیزیں ان لرن کرنی ہے. پہلے تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سورہ اخلاص کی اہمیت کیا ہے. اچھا انہوں نے بھی ٹائٹل میں سورہ اخلاص کی اہمیت ہی لکھی ہوئی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہم نے جو بچپن سے سن لیا اور ہمیں یاد کروا دیا، کیونکہ واقعہ بہت آسان ہے.
اور اگر تجوید کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تجوید کی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بغیر جانے ہی صحیح لیکن تجوید کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. یہ صورت ایسی ہے کیونکہ شروع میں بچپن میں یاد کروائی گئی ہوتی ہے، زیادہ تر جنہوں نے قرآن پڑھایا تھا انہوں نے ہی ہمیں یاد کروائی ہوتی ہے، تو ہم نے صحیح تلفظ سے یاد کی ہوتی ہے. پھر ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی نماز کو چھوٹا کرنا ہے تو آپ یہ صورت پڑھ لیں. حالانکہ چھوٹی اور دو صورتیں بھی ہیں. کون سی؟ سورۃ العصر اور سورہ کوثر، یہ بھی چھوٹی صورتیں ہیں. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، سورہ الکوثر میں مد ہے. تو میں تو سائیکالوجی جانتی ہوں نا اسٹوڈنٹس کی، کیونکہ میں تجوید پڑھا رہی ہوں اتنے سالوں سے. تو سائیکالوجی کے حساب سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر مد آتا ہے نا تو بندہ بھاگتا ہے مد سے. مد حالانکہ وہ اس سے بھی چھوٹی صورت ہے. اور عصر میں کیا مسئلہ ہے؟ عصر میں کنفیوژن ہے ادائیگی کا، وہ انشاءاللہ جب ہم تجوید دیکھیں گے تو اس کو آپ کو میں سمجھاؤں گی. اب ہمیں کیا کرنا ہے، اگر سورہ اخلاص ہمیں پڑھنی ہے بھی تب بھی ہمارے پاس دو طریقے آ گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ سنا، یعنی کہ پورا معاملہ سنا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ اس چیز کو اپروو کیا. کس چیز کو؟ ایک تو سورہ اخلاص کو، دوسرا ہے کہ انہوں نے ایک ریزن پیش کیا. وہ ریزن دیکھیں، ان امام نے ایک ریزن پیش کیا. اور ان کا طریقہ کیا تھا امام کا؟ وہ ایک نہیں پڑھ رہے تھے، وہ اس کے ساتھ کچھ اور ملا کر پڑھ رہے تھے. صحیح ہے، کوئی اور دوسری صورت، کوئی اور چھوٹی صورت ملا لیں، کوئی بڑی صورت ملا لیں، کسی بڑی صورت کا چھوٹا حصہ آخری حصہ ملا لیں. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی جو نیت ہے نا اس کو درست کرنا ہے. ہم اپنی نیت کو ریوائیو کریں گے. تو اگر ہم نیت یہ رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں یہ صورت ہے، اور اس صورت کی وجہ سے جو ہے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی جنت کی ہے کہ یہ جنت میں لے کے جانے والی صورت ہے. تو اب اگر آپ نے پڑھنی بھی ہے تو آپ اپنی صرف نیت تبدیل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ سے اچھا گمان رکھیں. رہا تھا ہوں اس میں گرامر پڑھتے ہوئے اس میں یہ ایک چیز بھی ہے، اس میں جو احد کا جو صیغہ استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، تو ہوں ایسا کوئی اور صیغہ ہے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہوں اکیلا اپنے آپ کو کہا ہے اس میں، تو کسی اور چیز کو اکیلا کہنے کے لیے بھی یہ صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. تو مطلب کہ اگر عربک اس میں جی دیکھیں تو احد ہوں کے ڈفرینٹ بہت زیادہ، ایٹ لیسٹ 20 تو ٹائپس ہیں. ہوں تو 20 میں سے یہ سب سے واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. ہوں تو یہ بھی ایک جو ہے یہ قل هو اللہ احد کے ہوں کانٹیکس میں ہم یہ سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر. جی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے نام رکھا ہوتا ہے نا احد اپنے بچوں کا، یہ غلط نام ہے، بالکل غلط نام ہے. بچوں کے اوپر اثر غلط پڑتا ہے، اور یہ کالنگ ہی غلط ہے. احد نہیں آپ کہہ سکتے، عبد الاحد کہہ سکتے ہیں. پہلی بات ہے، سوری، عبد الاحد. اور اب دیکھیں کہ یہ جو 1 2 3 کی جو گنتی ہوتی ہے عربی میں، اس کے اندر احد نہیں ہوتا پہلا، لیکن احد ہونا چاہیے نا 1. لیکن اس کے لیے کوئی اور لفظ ہے، وہ ہے واحد. واحد وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر جو چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے سعد نے، گرامر میں نا بہت ساری آپ کو ایسی انفارمیشن ملے گی جو کہ ہمارے دلوں کو نا بہت سکون دے دیتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ بہت سی ٹرانسلیشن کو جسٹیفائی کرتی ہے، یا بہت سی غلط ٹرانسلیشن کو بھی جسٹیفائی کر دیتی ہے وہ کہ ادروائز اس کا کیا ہونا چاہیے. یا ہمارے دل کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو قرآن کی ٹرانسلیشن ہم پڑھ رہے ہیں وہ انف نہیں ہے، لہٰذا ہم مزید ڈگن کرتے ہیں، مزید ریسرچ کرتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے کہ سورہ اخلاص پڑھنی اگر ہمیں ہے تو ہم دو چیزیں کریں گے. ایک تو یہ کہ اپنی نیت کو درست کریں گے، اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت بھی جوڑ لیں گے، کوشش کریں گے. اور اگر کبھی ایسا کوئی وقت آ جائے کہ کوئی نماز ہے جو ہمیں اختصار سے پڑھنی ہے اور ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے کہ کوئی چھوٹی صورت پڑھ سکتے ہیں، تو پھر چھوٹی صورت کو اچھے طریقے سے پڑھیں، جیسے کہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا خاص خیال رکھیں کہ اس میں ہے کیا مقصد. یہ حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد. بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ٹو دا پوائنٹ، بریف اور کمپلیٹ ڈسکرپشن، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مزید اللہ کو ڈیفائن جو کیا گیا ہے وہ اس صورت میں کیا گیا. کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے خود کیا. اور وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. جی آگے پڑھیں. یہاں پر دیکھیں ایک پیج نمبر 197 میں ہی، یہ سورہ اخلاص کی اہمیت والے پیج میں نیچے جو انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں، انہوں نے ایک چیز مینشن کی ہے، لکھا ہے
کہ حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں صورتوں کو ترتیب سے تلاوت کرنا ضروری نہیں. صحیح ہے، یہ بات درست ہے، ہم اسے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ لکھا ہوا ہمیں مل جاتا ہے نا، جب ہمیں لکھا ہوا درج ہوا ملتا ہے تو ہمارا یقین تھوڑا بڑھ جاتا ہے، صحیح، اعتبار آ جاتا ہے ہمیں کہ ٹھیک ہے بھائی پراپر اوتھینٹسٹی کے ساتھ کہا جا رہا ہے. تو ترتیب سے پڑھنا بہرحال اچھی بات ہے، کیونکہ ذرا ایک ترتیب موجود ہے، لیکن اگر ترتیب سے نہیں بھی آپ نے پڑھی اور آپ نے کہا کہ تھوڑا میرا اور دل کر رہا ہے تلاوت کا، تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے بسم اللہ کے ساتھ دوبارہ کوئی اور جو بھی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ آگے اور پیچھے کر کے بھی کر سکتے ہیں. چلیں آگے پڑھیں. نماز جمعہ اور عیدین میں تلاوت. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے. عبداللہ بن ابی رافع نے سے روایت ہے کہ مروان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا. وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھیں اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعے میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید قربہ اور عید فطر میں سورۃ القاف ہوگی اور اقتربت الساعہ پڑھتے. آگے بھی پڑھ لوں یا ہاں جی پڑھیں. جمعے کے دن نماز فجر میں تلاوت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل اور پہلی رکعت میں اور ہل اتی علی الانسان دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. نماز فجر میں تلاوت. سیدنا جابر. ایک منٹ تھوڑا اس کو دیکھ لیں، یہ دو چھوٹے چھوٹے سے تھے نا، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا دیکھیں سبح اسم ربک الاعلی سورۃ الاعلی ہم نے دیکھ لیا. هل اتاک حدیث الغاشیہ سورۃ الغاشیہ ہے، اور ہر وہ شخص جو جاتا ہے نماز جمعہ میں اس کو معلوم ہوگا کہ یہ پڑھی جاتی ہیں، یہ پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھتے تو یہ یاد ہونی چاہیے. سورۃ الاعلی ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھی تھی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علیحدہ ڈسکرپشن ہے، ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا، اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہمیں آخرت اور دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی بتاتا ہے. دوبارہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تلاوت اور قرات آپ سمجھ چکے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. بغیر مطلب کے بغیر مقصد جانے جو ہے وہ صرف روبوٹ کی طرح پڑھتے رہنا، یہ تو بالکل ہی غلط طریقہ ہے. یہ کہیں پہ بھی نہیں بتایا گیا، آپ کہیں پہ بھی پڑھ لیں، قرآن کو پڑھ لیں، چاہے حدیث کو پڑھ لیں، یہ نماز نبوی پڑھ لیں، کہیں پہ بھی آپ کو ایسی کوئی چیز بھی آپ کو جسٹیفائی ہوتی بھی نہیں ملے گی. اچھا یہاں پر نماز عیدین یعنی کہ دونوں عیدوں کے بارے میں بتایا گیا، اور وہ اس کے اندر بھی 2 رکعت ہوتی ہیں. تو عید الفطر میں انہوں نے بس سورہ قاف اور اقتربت الساعہ، یہاں پر کسی نے نام نہیں لکھا ہوا اس سورت کا. آپ میں سے کون جانتا ہے کون سی سورت ہے؟ ویسے تو آپ اس کو لکھیں گے تو پتہ لگ ہی جائے گا آپ کو. یہ صبح جنہوں نے میرے ساتھ تفسیر کی ہے، یہ بھی ریسنٹلی ہم نے سورۃ القمر کی ہے، سورۃ القمر ہے یہ، ٹھیک ہے. اقتربت الساعہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، اور اس کے بعد نماز فجر میں دیکھیں تلاوت ہمیں کیا مل رہی ہے، ہمیں جو جو حدیث سے ملتا جا رہا ہے نا وہ ہم نے کرتے جانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں ملتی. فار ایگزامپل یہاں پر انہوں نے لکھا کہ جمعے کے دن نماز فجر میں تلاوت. تو نماز فجر میں اگر آپ یہ والی صورتیں تلاوت کرتے ہیں جو کہ انہوں نے یہاں درج کی ہوئی ہیں، هل اتی علی الانسان سورۃ دہر ہے، یہ آپ لوگوں کے قرآن میں سورۃ دہر ہے، یا سورۃ الانسان ہمارے مصحف میں ہوتی ہے. یہ ہم نے ایک سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ اکثر کچھ صورتوں کے نام جو ہیں تبدیل ہوئے ہوئے ہیں، تبدیل نہیں ہوئے ہوئے، وہ آپشنل نیمز ہیں، جیسے کہ سورہ لہب، مسد،
سورۃ المسد کو لہب بھی کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل ایک صورت ہے جو کہ ایگزسٹ تو نہیں کرتی، وہ سورۃ الاسراء کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ سورۃ الانسان ہے بیسکلی. دہر آپ لوگوں کے مصحف میں ہوگی، پاکستان اور انڈین اس میں. اچھا وہ پارا 70. اچھا میں نے ان کو سوال کیا تھا تو امن نے کہا ہاں بیٹا اس یہ والا شروعات کے ساتھ اور بھی جگہ پر موجود ہے، اور آپ نے جو کہا وہ پارے کے شروع کی ہے. ہاں صحیح کہا آپ نے، یہ لفظ وہاں موجود ہے، لیکن یہ ہے سورۃ القمر کی پہلی آیت ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اچھا ان صورتوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا جانتے ہیں کہ فرض نمازوں میں پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اگر فرض نمازیں ہیں اور فرض نمازوں میں آپ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو حفظ ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے، حفظ ہونا چاہیے. یا تو پھر دوسری صورت کیا بنتی ہے کہ آپ امام کے پیچھے ایز اے مقتدی سن رہے ہیں، اس کو غور سے سن رہے ہیں، اس کے الفاظ پر غور کر رہے ہیں. نہیں تو پھر آپ کو وہ حصہ یاد ہونا چاہیے. علماء نے اس معاملے پر اجتہاد کیا، اور ہمارے جیسے امتیوں کے لیے اور ہمارے جیسے امیوں کے لیے جو کہ ہم بہت چیزوں کو کم سے کم جانتے ہیں یا بس ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں یا لیسٹ لیول پر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ایک اجتہادی مسئلہ جو کہ ہو گیا. وہ کیا تھا کہ مصحف آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب آپ بک شاپ پہ جائیں تو آپ کو کچھ ایسا مصحف ملتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں تہجد میں پڑھنے والا مصحف ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا مصحف؟ لکھا ہوتا ہے کہ قیام اللیل کا مصحف ہے. وہ اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کو کون سا مصحف چاہیے، قیام اللیل کا مصحف یا رات کی نماز کا مصحف، کہ وہ اس کو دیکھیں وہاں سے اور اس سے پڑھیں. خاص طور پر اس کے اندر وہ والی صورتیں ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، کیونکہ سورۃ الحجرات یا سورۃ القاف سے لے کے آخر تک کی اس کو کہتے ہیں مفصلات صورتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفصلات صورتوں میں سے پڑھا کرتے تھے، اور وہ جو انہوں نے یعنی کہ ہمارے لیے آسانی کر دی ہے کہ اس طرح کا ایک مصحف چھاپ دیا کہ آپ اس کو دیکھیں اور پڑھیں. تو اس سے کیا چیز ہمیں پتہ چلتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ اب اس چیز کی طرف بھی آ گئے کہ نفل نمازیں جس کے اندر سنتیں بھی آتی ہیں، کہ اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے قرآن کا حصہ، بڑا حصہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ منفرد طور پہ پڑھتے ہیں نا، علیحدہ پڑھتے ہیں، انڈیویجولی پڑھتے ہیں ان نمازوں کو، وہ تو آپ نے نہیں پڑھنی ہوتی امام اور یا جماعت کے ساتھ. تو آپ اس وقت کیا کریں گے کہ آپ زیادہ حصہ پڑھتے ہیں. ہم لوگ حفظ کرتے ہیں قرآن، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پکا کیا ہوتا ہے یا پکا کرنا ہوتا ہے ہم اس کو پہلے ریوائز کرتے ہیں اور پھر سنتوں میں پڑھتے ہیں. اور اگر کوئی حصہ بہت اچھے سے یاد ہے تو وہ ہم فرض نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. ادروائز آپ مصحف کو کھولیں گے اور آپ پھر اس کو اس میں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. یہ سورہ الفاتحہ کو اچھے طریقے سے پڑھیے اور دیگر جو صورتیں ہیں وہ اس کو پڑھیے، کیونکہ ایک ہی طرح کی صورتیں پڑھتے ہی جانا تمام عمر یہ کوئی اچھا طریقہ تو ہے نہیں، کیونکہ سنت سے پھر آپ دور ہوتے جاتے ہیں نا. پھر قرآن کا بھی بس کچھ حصہ ہی ہوگا جو آپ کو یاد ہوگا، 2 صورتیں ہوں گی، 3 صورتیں ہوں گی. کتنے سارے لوگ ہیں کہ وہ 3-4 صورتوں کو بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں. تو اسی لیے اس ٹاپک کو ایکسکلوزیولی پڑھنا اور اس کو ٹائم دینا اس لیے ضروری تھا کہ ہمیں تلاوت کا اپنی پراپر اہتمام بھی کرنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز ہیں. کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جو بہت آسانی سے ہمیں یاد ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو 2-4 دفعہ ریپیٹ کیا تو آپ کو یاد ہو گئے. تو 2-4 دفعہ ہو سکتا ہے آپ مصحف کھول کے اپنے ہاتھ میں آپ نے مصحف رکھا ہوا ہے اور اس میں سے دیکھ کر آپ پڑھ رہے ہیں، اور پھر 4-5 دفعہ پڑھا، 6ٹھی 7ویں دفعہ ہو سکتا ہے آپ کو زبان پر اچھے سے چڑھ جائے، یا تو پھر آپ اس پہ تھوڑی ایفرٹ ڈالیں اور اس کو اس حصے کو حفظ کر لیں. جیسے کہ اب میں آپ کو تھوڑا سجیشن دینا چاہتی ہوں، جیسے کہ سورہ الحشر میں ہم نے دیکھا تھا آخری اس کی 3 آیتیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کہ مشہور ہے نا، آمن الرسول، اس کو آخری رکوع بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال رکوع وہ آخری 2 آیتوں سے نہیں شروع ہوتا، وہ آخری 3 آیتیں رکوع پر ایک رکوع بناتی ہیں. پھر آپ دیکھیں گے سورۃ المومنون کی چند آیتیں شروع کی، اسی طرح سے سورۃ المومنون کی آخر کی آیتیں، اور سورۃ القلم کی آخر کی آیتیں، پھر سورۃ العلیٰ مکمل طور پر. یہ چند صورتیں ہیں جو آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے. پھر مصحف میں سے جو 30واں جز ہے، لاسٹ جز جو ہے وہ آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں چھوٹی صورتیں ہیں، زیادہ آپ کور کر سکتے ہیں، زیادہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے پاس نمبر آف صورتیں بڑھ جائے گا
اور کیا چیز ہے اور کیا ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یاد کرنے کو ہمیں ایک تو تلقین کی، دوسرا ہے کہ مستحب ہے، یہ پسندیدہ، آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے. ان میں بہت سے میجر ٹاپک جو ہیں دنیا اور آخرت کے وہ بھی کور کیے گئے، اس لیے مفصلات صورتوں میں سے چند صورتیں، مفصلات تفصیل والی صورتیں، چھوٹی آیتیں ہیں لیکن تفصیل بہت بڑی بڑی ہے. ہم صبح کی کلاسز میں مفصلات صورتیں ہی کر رہے ہیں فی الحال، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ سورۃ الماعون یاد ہونی چاہیے آپ کو. کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ آخری وحی کون سی آیتیں تھیں؟ ہم نے ویسے کئی بار ڈسکس کیا ہے اس کو سیشنز میں، لیکن بہرحال اگر نہیں بھی یاد ہے تو کوئی بات نہیں، میں جواب دوں گی، اور اگر کسی کو پتہ ہے تو پھر بتا دیں یہاں پر موجود لوگوں میں سے. جی، سورہ ناصر، بالکل ٹھیک ہے. تو سورہ ناصر یاد ہونی چاہیے، پہلی وحی یاد ہونی چاہیے. پہلی وحی چلے پہلی وحی پر بات کر لیتے ہیں آج. پہلی وحی کون سی صورت کے اندر کی آیتیں ہیں؟ جی، سورۃ العلق. سورۃ العلق میں کتنی آیتیں؟ پوری سورہ 6، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سورہ مزمل جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے. اچھا، وہ کیوں یاد ہونی چاہیے؟ اب انشاءاللہ جب ہم نے تفسیر کی تھی، وہ میں نے جو نام دیا نا تفسیر کا، وہ میں نے آپ کو ایک ہی صورت کا کروایا، وہ ہے سورۃ العلیٰ. باقی جو ہم کرتے ہیں نا وہ تدبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ جب اگلی صورت کریں گے وہ ہم سورۃ المزمل ہی کریں گے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اس کو کس سلسلے میں پڑھ رہے تھے، اصل میں کس لیے پڑھنا چاہیے، اور اس میں ٹاپک کیا ہے. تو یہ ہم جو ہے نا وہ رزق کی فراوانی کے لیے پڑھتے ہیں، اور رزق کا تعلق بہرحال اس صورت سے تو ہے، لیکن وہ تعلق کیسے بنے گا انشاءاللہ ہم اس کو تفسیر میں بھی دیکھیں گے، اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی بار. تو اب یہ جو صورتوں کی مینشن آتا جا رہا ہے، ان میں اگر پورا پورا نہیں بھی یاد ہو رہا ہمیں، چند چند حصہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اب سورۃ الغاشیہ جو ہے یہ بھی بڑی خوبصورت صورت ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سورہ غاشیہ، سورۃ البروج کا جو آخری حصہ ہے نا، یہ والی ایسی صورتیں جن کے نا دو حصے ہیں، دونوں حصوں میں علیحدہ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. اکثر جو امام ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں تو عشاء کی نمازوں میں ان صورتوں کی آخر کے حصے کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ اکثر عشاء کی نماز میں امام پڑھاتے ہیں. اب میں نہیں جانتی کہ پاکستان وغیرہ میں کیا طریقہ کار ہے، یہاں پر بہرحال اس کو اکثر ہی وہ ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ تو اچھا دیکھیں، یہ تو اپنے آپ میں ایک الارمنگ سائن ہے نا. مطلب یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اس بات پہ تو جہاد ہونا چاہیے پاکستان میں. عجیب و غریب معاملہ ہے کہ نہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، نہ ہی جب فالو نہیں کر رہے تو پھر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں علم بھی تو نہیں دیتے ہوں گے نا، اس کے بارے میں کوئی نالج بھی نہیں دیتے ہوں گے آپ لوگوں کو. بہرحال یہ تو بہت ہی بڑی ہی افسوس کا مقام ہے. ہم اپنے بیٹوں کو کیسے بھیجیں گے؟ میرا بیٹا جب پاکستان میں تھا تو وہ یہ اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، وہ کہ میں مسجد میں نہیں جا رہا، وہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، یہ باتیں وہ کرتا تھا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے گھر کے جو قریب ترین مسجد تھی وہ بھی بہت دور تھی، اور پاکستان کے حالات کے پیش نظر تو بچے کو تو آپ نہیں بھیج سکتے بالکل بھی. آپ کہیں گے بچہ اندر ہی رہے، گھر میں ہی رہے، بے شک نماز گھر میں پڑھ لے، لیکن سیفٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں جائے گا. ہاں، لیکن یہ لوگ جہاں رہتے تھے وہ بہت سیف ایریا ہے پاکستان میں، لاہور میں، اس کے باوجود وہاں بھیجنا دیکھیں کتنا مشکل ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان کی بار بار جانے کی وجہ سے مسجد کے اندر جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ان کو، اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. تو مسجد کے جو لوگ ہیں وہ بچوں کو جانتے ہیں. اب کسی وقت نہیں آئے تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارا بڑا بھائی نہیں آیا، یا بڑے بھائی کو پوچھیں کہ تمہارا چھوٹا بھائی نہیں آیا، یا آپ کل نہیں آئے تھے، کہاں گئے ہوئے تھے آپ، سنڈے کو نہیں آئے تھے. تو یہ جو ہے نا، یہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا نا کہ کس طرح سے یہ جو سورہ البقرہ کی ہم نے کل آئی تھنک جو لاسٹ حصہ ڈسکس کیا تھا اس رکوع کا، تو اس کے اندر ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ کمیونٹی
یہ جو اسلامک کمیونٹی یا اسلامک سسٹم کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کتنی ضروری ہے، وہ کس طریقے سے ہمارے فائدے میں ہی ہوتی ہے ہمیشہ. اور یہ جو ابھی سعد نے فرمایا ہے کہ کوئی حدیث فلفل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، تو میرا خیال ہے یہ چھوٹے چھوٹے سوال کرنے چاہیے آپ لوگوں کو اپنے امام سے، امام مسجد سے، کہ فلاں چیز آپ کیوں نہیں پڑھتے، فلاں چیز آپ کیوں نہیں پڑھاتے. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میں نہیں جانتی اس کا کیا ریزن ہے، جو میں نے نوٹس کیا ہے نا، اکثر اگر کبھی کسی مسجد سے آواز آ بھی رہی نا پاکستان میں تلاوت کی، تو یقین کریں کہ وہ اتنی بوریت میں وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ سننے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہوں گے. یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. آئی تھنک وہ اس پر کام کرتے ہیں، یا تو اس کی ٹریننگ کرواتے ہیں ان کو، چاہے کتنی ہی ایج کے امام ہو، یا تو پھر سنتوں وغیرہ کو زیادہ فالو کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں وہ جاذبیت رکھی ہے کہ جو مقتدی ہوتا ہے وہ ہوکڈ اپ رہتا ہے. آئی تھنک بہرحال پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم میں سے اٹھنا چاہیے کسی کو اور اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے. وہ کیسے کہ اپنی تلاوت کو اچھا کریں آپ. اور جیسے امن ہے، یہ ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں. ہمارے بچوں میں سے کسی کو آپ تیار کریں تلاوت کے لیے، نماز کے لیے. پچھلی دفعہ آپ میں سے کوئی بتا رہا تھا کہ اگر جماعت ختم ہو جائے تو دوسری جماعت کی بھی اجازت نہیں دیتے وہ، ایسا ہی ہے کیا ہے؟ ہوتا ہے اس طرح. منع کر مطلب دیتے آپ ہیں وہ. نہیں منع، بعض کسی ایک آدھ کو منع کیا ہوگا تو بات وہی ہے کہ بعد میں کوئی کرتا ہی نہیں ہے. پھر کچھ مساجد میں نے دیکھا پڑھ لیتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر میں نہیں پڑھتا کہ بھئی اپنی اپنی پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ اس کے علاوہ حدیث بھی میں حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ 3 لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جماعت کرانی ہے، اور اگر 3 نہیں ہے، 2 ہیں صرف، تب بھی کرانی ہے مسجد میں، چھوٹ جاتی ہے. یعنی کہ یہی چیز افضل ہے. آپ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ جو فورگوٹن سننا ہوتی ہے نا، ریوائول آف سننا میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہماری نماز چھوٹ گئی، مردوں کی، خاص طور پر مردوں کی، تو ہم ایز اے عورت، میں اپنے بچوں کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، سب کے پاس بچے ابھی نہیں ہیں تو ہو جائیں گے، گھر میں فیملی میں تو بچے ہوتے ہیں، تو اگر ان کی نماز چھوٹ جائے نا تو آپ لوگوں نے تاکید کرنی سختی کے ساتھ کہ نماز کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئی، رہ گئی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ لیجر لے لیں، بس نہیں کوئی بات نہیں، وہ کنوینئنس لے لیں، آپ نے مسجد پہ ہی بھیجنا ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا پرابلم ہے کہ اکثر 40 منٹس کے بعد کچھ بڑی مسجد ایسی یہاں پر وہ بند ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ساری کی ساری بند ہوتی ہے. پاکستان میں تو میرا خیال ایسا نہیں ہوتا نا. تو اگر جماعت کسی وجہ سے چھوٹ بھی جائے تو بہرحال مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہی افضل ہے، مستحب ہے، پسندیدہ. اچھا آگے پڑھیے. نماز فجر کی تلاوت دیکھیں ہم. جی، نماز فجر میں تلاوت. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں سورہ کاف اور اس کی مانند کوئی سورت پڑھتے تھے، پھر آپ بعد والی نماز میں تخفیف کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی تو سورہ مومنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے. سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر میں سورہ تکبیر پڑھتے سنا. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنے کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا. آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی. سیدنا معاذ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت تلاوت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے دونوں سنتوں میں نہایت ہلکی قرات فرماتے، یہاں تک کہ اماں
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے شبہ گزرتا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. اچھا جی، یہاں دیکھیں کہ اب ہمیں جو ہے باقاعدہ مینشنڈ احادیث میں سے کیا کیا صورتیں مل رہی ہیں. وہی سورۃ المومنون، میں نے آپ لوگوں کو بتایا سورۃ المومنون کا شروع کا حصہ، اور شروع کا حصہ یہاں تک کہ انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون یا عیسیٰ تک کا ذکر آیا، وہاں تک آپ آیات کو دیکھ سکتے ہیں، کم سے کم شروع کا حصہ. اچھا انشاءاللہ ہم ان شروع کے حصے کو اب یہ جو فرائیڈے میں ہمیں ڈسکشن کرنا ہے، کیونکہ وہ ہم منافقوں کو ڈسکس کریں گے، تو جب منافقوں کا ذکر آئے گا تو لازم سی بات ہے کہ مومنین کا ذکر بھی آنا چاہیے. تو ہم وہ ان نشانیوں کے لیے ریفرنس ہم قرآن سے ہی لیں گے، تو ریفرنس ہمیں سورۃ المومنون سے انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے کریں گے وہ. اسی طرح سے آپ سورہ تکویر دیکھیں، یہ جز عامہ میں ہے سورہ تکویر. پھر سورہ فلق اور سورہ ناس آپ دیکھیں، زیادہ تر لوگ یہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے یہ سنت ہے، لیکن آپ دیکھیں ذرا نوٹس کریں کہ ہمارے یہاں ٹرینڈ کیا ہے. ہر چیز میں سے جو لیسٹ لیول ہوتا ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں. یہ دو صورتیں ان کی اپنی فضیلت، بہت اہم فضیلت ہے ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ سنت بھی ہو گئی ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ چھوٹی ہے. تو اب آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے یا پڑھتے بھی رہے ہیں تو کم سے کم اس کو درست تجوید اور پراپر تلاوت کے ساتھ تو پڑھیں. پھر ہمیں مل گئی اذا زلزلت الارض زلزالها، سورہ زلزلہ اس کو کہتے ہیں، یہ بھی جز عامہ میں موجود ہے، آخر کی 6 صورتوں میں سے ایک ہے، نہیں 6 نہیں سوری، آخر کی تقریباً 12 صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے، لیکن تجوید کے اعتبار سے ذرا ٹرکی صورت ہے یہ. پھر سورہ الکافرون. پچھلے سال جب یہ میرا بیچ 4 شروع ہوا تھا نا، تو اس وقت جو ہم نے سیکنڈ فیز میں، یعنی کہ فرسٹ فیز میں تو ہم بگنرز والی تجوید پڑھتے ہیں، پڑھاتی ہوں میں، اور اس کے بعد ہم نے یہ جو مسنون صورتیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ نماز نبوی میں، ان صورتوں کی ہم نے سیکنڈ فیز یعنی کہ ایڈوانس تجوید میں ہم نے ان کی درستگی کی تھی، ان کی اصلاح کی تھی ہم نے. تو یہ طریقہ کار اگر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوئی اور ہم اس طرح سے یہ ہمارا جو سلسلہ جاری رہا تو ہم اس کی بھی تجوید انشاءاللہ دیکھ لیں گے، کم سے کم اس کی تو ہمیں آ جائے نا. اس کے بعد جو ہے یہ عصر اور ظہر کی نماز میں قرات کا سلسلہ جو ہے یہ والا ایک ٹاپک رہتا ہے، اور آگے کی چھوٹی چھوٹی ٹاپکس رہتے ہیں. آئی تھنک ہمیں یہاں تک اس کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے. میں یہاں پہ چاہ رہی تھی آپ میں سے کون ہے جس نے مقاعدہ شیطان پڑھی ہے ہمارے سیشنز میں، جتنی بھی ہم نے پڑھی ہے؟ تو کسی کے پاس لاسٹ اس کے مارکنگز ہیں؟ مجھے لگتا ہے 35 سے پڑھ لی تھی آگے. آگے پڑھ لی تھی. اصل میں دیکھیں اتنی چھوٹی کتاب ہے، ہمارے سے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. ہاں بالکل. اب ابلیس کی سب سے بڑی چال بازی سے پہلے والی جو حدیث ہے نا وہاں سے شروع کرتا ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاں جی ہاں جی پڑھے. شیطان انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے. حدیث نمبر 39. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں حالانکہ وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح بہتا ہے. حدیث نمبر 40. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے
انہوں نے فرمایا بے شک انسان کا شیطان سے تعلق ہے اور فرشتوں سے بھی تعلق ہے۔ شیطان کی قوت انسان کو برائی کرنے اور حق کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اور فرشتوں سے تعلق اچھائی کرنے اور حق کی تصدیق پر برآمدگی کرتی ہے۔ صحیح پڑھا نا یہ ورڈ برآمدگی ہاں جی برآمدگی کرتی ہے۔ جو شخص جو شخص کسی دوسری فکر کو آئے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے تو اللہ ہماری ہوگا اور جو شخص نہیں ہماری طرف میں سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے فرمایا آپ نے آیات کی تلاوت کی الشیطان یدعوکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء تو تمام اندیشہ کے بعد اللہ کی اچھا یہ یہاں پر یہ حضرت عبداللہ بن عمر والی جو حدیث ہے حدیث نمبر 29 اس کے اندر دیکھیں وہ بیسیکلی وہ ایک بات دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کیسے بچیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ ہم بچ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آپ کو خاص کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی کیونکہ وہ تو بائی ڈیفالٹ تو ویسے ہی چل رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو بائی ڈیفالٹ والے کیس پہ چھوڑ دیا تو بیسکلی کیا ہوگا کہ آپ غلطی اور گناہ اور نیگیٹیوٹی کی طرف ہی انکلائن رہیں گے ہم سب یعنی کہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہ ہے کہ جب ان دو فرشتوں کے علاوہ جو کہ جو ہمارے لیفٹ اور رائٹ پر ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو شیطان ہمارے ساتھ جو قرین کے طور پر ہم جانتے ہیں قرآن میں اس کو قرین کہا گیا ایک شیطان ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ نے اس کے مقابلے میں فرشتہ بھی ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ ایک روایت جو میں نے پڑھی تھی جو مجھے کافی کہنا چاہیے جسٹیفائڈ لگ رہی ہے وہ یہ کہ جس کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک شیطان ایک فرشتہ نہیں بلکہ دو فرشتے اللہ نے اس کے مقابلے میں رکھے ہیں تاکہ اگر شیطان اپنے جتنی بھی زور آزمائی کر لے گا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے آنے کی تو یہ فرشتے جو ہیں تمہیں اچھائی کا حکم یا اچھائی کی طرف تمہیں وسپر کرتے رہیں گے۔ یہاں پر حدیث نمبر 40 میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارا فرشتوں سے بھی تعلق ہے اور تمہارا شیطان سے بھی تعلق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حق کی تصدیق اب حق کی تصدیق کیا اکثر ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی خیال آتا ہے ہم اس پر فوراً عمل کر لیتے ہیں اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا قرآن میں کہ آپ نے پہلے ٹھہرنا ہے سوچنا ہے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں ہم سوچ سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو یہ ٹریننگ دی ہوئی ہو۔ بہت کم ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں فوراً ایکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ میرے اس پوائنٹ کو لکھ لیں یا سوچ لیں یاد کر لیں اور پھر اس کو کلاس کے بعد بیٹھ کر اس پر ذرا غور و فکر کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اسی چیز کے ساتھ ایگری کریں گے کہ بہت کم سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں فوراً کوئی ایکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب وہ جو فوراً ایکٹ ہوتا ہے نا ہمارا وہ اس پر مبنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے ایک سیشن میں بتایا تھا کہ ایک لیول یہ بھی آتا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو لیفٹ سائڈ سے خیال آ رہا ہے یا رائٹ سائڈ سے خیال آ رہا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو اچھا خیال نیکی کا خیال آ رہا ہے یا برائی کا خیال آ رہا ہے۔ اور آپ وہ جو تھوڑا ٹائم لیتے ہیں نا مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب تھوڑا ٹائم لے تو وہ اس چیز کو وے ڈاؤن کر لے کہ صحیح کیا کہہ رہا ہے غلط کیا کہہ رہا ہے مجھے گناہ کی طرف یا اللہ سے دور کرنے والا کون سا کام ہے۔ یہ بیسکلی کام ہے۔ بہرحال شیطان تو ایک تو یہی ہے کہ وہ تو آپ کو خوف بھی دلاتا رہتا ہے اگر وہ آپ کی پسندیدہ جو ہماری نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں کہ چلو بھائی ٹی وی دیکھ لو ٹائم ویسٹ کر لو لیٹے جاؤ لیزی ہو جاؤ کام چھوڑ دو کسی اور دن کر لیں گے قرآن آج کم پڑھ لو یا نماز آج چھوٹی کر لو لیٹ پڑھ لینا یہ تمام چیزیں تو وہ جب ان چیزوں پر کوئی شخص اپنے آپ کو ٹرین کر لیتا ہے تو پھر وہ دوسری طریقے سے آتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا تمہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے فلاں چیز نہیں کیا تو پھر میں محتاج نہ ہو جاؤں۔ جیسے کہ کب ہوتا ہے یہ جیسے کہ سورۃ الجمعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے آواز دی جائے نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یعنی کہ اذان ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف بھاگنا ہے جلدی کرنی ہے اور وذر البیع اور اپنا جو تجارت کا کام ہے یہ تمہارا کاروباری جو معاملات ہیں اس کو وہاں پر ہی چھوڑ دو۔ اچھا عرب میں یہی طریقہ ہے عرب میں یہی سسٹم ہے باقاعدہ
وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ نے کہا کہ پھر جب تم اذا قضیت الصلاۃ، پھر جب تم وہ نماز پڑھ چکے ہو تو پھر تم اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاؤ. وابتغوا، اللہ کے فضل کے لیے نکل جاؤ، ڈھونڈو، تلاش کرو زمین میں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کاروبار یا کوئی میٹنگ، کوئی میسج یا واٹ ایور سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو لائک دیٹ تو چھوڑنی پڑ جاتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے گا. اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ دیکھیے اس آیت میں پتہ لگ گیا کہ شیطان ہمیں یہ خیال دیتا ہے کہ تمہارا اگر نقصان ہو جائے گا. اچھا میں نا یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ریفرنس دیتی ہوں. میرے جو ہسبینڈ ہیں، یہاں پر ہوا یہ کہ ہم لوگ مطلب بزنس فریٹرنیٹی سے ہمارا تعلق ہے. میرے ہسبینڈ کا جو واسطہ پڑا پہلے شروع میں، تو انہوں نے یہ پریفر رکھا ہوا تھا کہ زیادہ تر لوگ مسلمان ہوں اور پاکستانیز ہوں، کیونکہ وہ خود پاکستانی ہیں. لیکن یہاں پہ پچھلے کچھ سالوں سے ایسا کر رہے ہیں کہ وہ بس سمجھ لیں کہ صفایا کر رہے ہیں پاکستانیوں کا، تو آنے نہیں دیتے، ان کے ویزاز نہیں ہوتے، جو جن کے ویزا لگے ہوئے ہیں ان کا رینیول نہیں ہوتا. بہت سارے مسائل ہوئے کیونکہ انڈینس کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں نا. تو انڈینس پھر اب ظاہر ہے ہمارے بزنس میں بہت سارے لوگ ہیں، میرے کمپنی میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انڈینز ہیں اور ہندو ہیں. اب ان کا ہوتا کیا ہے، ان کو جو جمعے وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نماز کے وقت سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو انہوں نے اکثر ہی میٹنگز ایسے ٹائم پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں ہمیں حکم دیا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرے پاس تو اس کی نا چلتی پھرتی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے. ہر جمعے کے دن اس ٹائم پر اتنی اہم ان کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی جا سکتی ہیں، نہیں تو واقعی نقصان ہو جاتا ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے نقصان. تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے. وہ جب اس کو پتہ لگ جانے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے وہ جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں یہاں پر ایک بڑی مسجد ہے وہاں پر، اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان نے دیکھا کہ بھئی ایک بندہ ہے کہیں بڑے سالوں سے کمٹ ہے، کوئی 15-20 سال سے کمیٹڈ ہے، تو اس کو میں دوسرے طریقے سے اٹیک کروں. یہ جو یہاں پر شیطان نے کیا، یہ دوسرا اس کا اٹیک کا پلان بھی ہوتا ہے. اور پھر محتاجی کا اس کو ڈر دلانے کے بعد وہ بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے. بے حیائی کیا؟ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک طرف کہ نماز بے حیائی سے رکتی ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے بالکل نماز کے پاس نہ جاؤ، نماز چھوڑ دو، ڈیلے کر دو، جماعت رہنے دو. تم نے 5 نمازیں کیا کرنی ہے جماعت سے پڑھ کے؟ تم ایسا کرو 2 پڑھ لو، فجر رہنے دو، نیند میں ہو تم. یہ تمام چیزیں وہ کرتا رہتا ہے. اور شیطان کی جو اٹیک کرنے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس سے ہمیں نا بہت سبق ملتا ہے. لیکن سبق تو اس کو ملے گا نا، نصیحت تو اللہ سبحانہ نے فرمایا نصیحت تو وہ پکڑتا ہے جو کہ غور کرنے والا ہوتا ہے. ہم تو غور ہی نہیں کرتے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہر وقت اپنے گول کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اپنا گول اپنا اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. کم سے کم ہمیں اس سے یہ سیکھ لینا چاہیے. اگر وہ ہمیں بے حیائی کی طرف بہت انکلائن کر رہا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو یہ ٹرین کریں. یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو ٹریننگ ہے وہ شروع سے کر دی ہے، یعنی کہ بچپن سے وہ ٹریننگ کرنی. اب اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی ٹریننگ میں کوئی کمی بیشی آ گئی، فار واٹس ایور ریزن، کیونکہ ماں باپ کی تربیت پہ آپ کوشچن بھی نہیں کر سکتے. آپ فلاز اگر آپ کو نظر بھی آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ماں باپ کے بارے میں کہ ان کا احسان تو ایسا نا کہ ہم تو کبھی بھی نہیں اتار سکتے، چاہے وہ کسی بھی لیول کے ماں باپ ہیں. کہ کسی نے بہت اچھی تربیت کی ہے تب بھی، کسی نے اچھی نہیں کی، ایوریج کی ہے تب بھی. لیکن اگر وہ فلاز آپ کو نظر آ گئے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ اب ایڈلٹ ہیں نا، سوچنے سمجھنے والے. اب آپ اپنے اندر وہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور اللہ کی مدد حاصل، اللہ کی مدد سے ہی وہ اصلاح کریں. اور دوسرے نمبر پر یہ کہ پھر آنے والی جو جنریشنز ہیں، یہ آ گئی ہیں، آپ کے اپنے بچے، آپ کی فیملی میں اور بچے، کیونکہ آپ صرف اور صرف اپنے بچوں کے نہیں کیئر ٹیکر ہوتے، فیملی میں اور بچوں پر بھی آپ لوگوں کا انفلوئنس ہو سکتا ہے. تو وہ فلاز جو آپ کو اپنے اندر نظر آئے اس کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ آپ وہ بچوں میں وہ چیز شروع سے ہی انسٹل کر دیں، جو ہمیں ہو سکتا ہے کہ 20 سال میں سمجھ میں آئی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی 6-7 سال کی عمر سے ہی سکھا دیں. اوپر سے بچے تو کتنے تیز ہیں آج کل کے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے تیز ماشاء اللہ سب کو دیے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کا بچہ کم انٹیلیجنٹ ہے، سب کے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ دماغ کمزور لگ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، بول نہیں سکتا، پراپر بول نہیں سکتی، اس کو سمجھ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا آپ نے
جب اللہ تعالیٰ نے کوئی سورسز دے کر بھیجے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوال بھی ویسے ہی کریں گے کہ جب میں نے دیا سورسز سمجھنے والا چلا کر تمہیں دیا تو تم اس کی ٹریننگ نہیں کی. ہم سب کوئی بات نہیں کتنے سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی 7 سال کا یا 8 سال کا ہمارا بچہ ہوا ہے تو اب ہم شروع کروایا ہے کیونکہ ہم نے فلاں جگہ پر کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ 6 سال کے بعد قرآن شروع کروانا چاہیے. تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ قرآن کے بارے میں نہیں ہے، وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوور آل جو تعلیم کی بات کی وہ انہوں نے کہا کہ 6 سال کی عمر تک بچے کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دو، یعنی کہ اس کو فری ول دو. یہ نہیں کہا کہ اس کو بٹھا دو کسی روٹین میں. انہوں نے صرف قرآن کے لیے نہیں کہا تھا. جب ان کو قرآن لیٹ شروع کرانا ہوتا تھا وہ یہ باتیں کرتے ہیں. حالانکہ 6 سال کی عمر تک تو اس کو نماز ہی آ جانی چاہیے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ فرض کسی اور وقت ہوتی ہے، لیکن سکھا دینا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو ہمارا دشمن ہے نا، اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے. پہلے سے آپ کو پتا ہوگا، پہلے سے آپ نے اپنے نفس کو ٹرین کیا ہوگا، پہلے سے ہم نے اپنی جو ہے کمزوریوں کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنا کے رکھی ہوگی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ امید رکھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے یہ کوشش کی ہوئی ہے، میں نے اس پہ ایفرٹ لگائی ہے، محنت کی ہوئی ہے، اب آپ میری مدد کریں اس معاملے میں اور میری اولاد کی بھی مدد کریں. چلیں آگے چلیں. کون پڑھا تھا؟ وجیہہ، آگے پڑھیے. ابلیس کی سب سے بڑی چال بازی. حدیث نمبر 41. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، ابلیس ان کو عورت کے ذریعے ہلاک کرنے سے مایوس نہ ہوا. ابلیس کا اپنے رب سے گفتگو کرنا. حدیث نمبر 44. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابلیس زمین پر اترا تو اس نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے زمین پر اتار دیا اور مجھے مردہ بارگاہ کر دیا، تو میرے لیے کوئی گھر مقرر فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا گھر غسل خانہ ہے. اس نے عرض کیا، میرے لیے بیٹھنے کی جگہ مقرر فرما دے. اللہ نے فرمایا، تیرے بیٹھنے کی جگہ بازار اور راستے کی بیٹھتے ہیں. پھر اس نے عرض کیا، میرے لیے کوئی غذا مقرر فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر وہ غذا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ میرے لیے پینے کی کوئی چیز مقرر فرما دے. فرمایا، نشہ آور چیز. پھر عرض کیا، میرے لیے کوئی معذم مقرر کریے، ایسی چیز جو میری طرف سے لوگوں کو دعوت دے. فرمایا، بانسری. پھر اس نے عرض کیا، میرے لیے کتاب مقرر کر دے. تو فرمایا، گدائی، یعنی گدائی کے ذریعے جو لکھا جائے وہ تیرے لیے کتاب ہے. پھر اس نے عرض کیا، میرے لیے کوئی بات مقرر کر دے. تو فرمایا، جی. پھر عرض کیا، میرے لیے رسول پیغام پہنچانے والا مقرر کر دے. فرمایا، کاہن. پھر عرض کیا، میرے لیے کوئی جال پیدا فرما دے. پیدا کر دے. فرمایا، عورتیں، یعنی شیطان عورتوں کے ذریعے لوگوں کو آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے. یہاں پر ساتھ میں چاہتی ہوں آپ اس حدیث کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں تاکہ غور ہم کریں نا اس پہ. دیکھیں کتنی زبردست انفارمیشن ہے اس کے اندر. لیکن یہ گودائی کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ سوری، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، گدائی. جی جی، گدائی ٹیٹو کتاب کرنا. مقرر. سوری، ٹیٹو کرتے ہیں نا، ٹیٹو بناتے ہیں جو جسم پہ. جی، وہ بیسیکلی ڈرل ہوتی ہے نا ایک طرح کی، تو اس کو گدائی کہتے ہیں. وہ ایک طرح کی ڈرل ہوتی ہے. وہ فرسٹ لیئر آف سکن میں وہ انک ڈال دیتے ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ جو لاسٹ حصہ لکھا ہوا ہے نا کہ جال میرے لیے کوئی پیدا کر دے. جال مطلب یہ کہ مجھے ٹریپ جو ہے ایسا ایک ٹریپ دے دیں جو کہ میں ڈالوں تو فوراً سے اس میں جال میں پھنس جائیں لوگ. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے گا. تو وہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ پھر تم عورتوں کے ذریعے سے کر لیں، عورتیں تمہارا ٹریپ ہیں. اور یہاں تک کہ اس سے پہلے والی حدیث میں بھی یہی وہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء کو بھی عورتوں کے ذریعے سے ہی اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب انبیاء نہیں اس سے بچے تو پھر ہم کیسے بچیں گے؟ عام بندہ کیسے بچے گا؟ ہاں جی سعد.
صحیح بات ہے. شروع میں بیس فرسٹ آف آل تو مطلب ڈسکس جہاں سے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جب ابلیس نے کہا کہ بھی میرے رہنے کے لیے کوئی جگہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا گھر غسل خانہ ہے، مطلب کہ وہاں پہ اس کا گھر ہے، مطلب کہ وہاں سے وہ برائی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، یا وہ اس سے غلط کام اکیلے میں کرانے کے اوپر لے کے جاتا ہے. یہ اس سے سوچا جا سکتا ہے. اور کیا چیز؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نجاست سے بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق. اس کا تعلق ہوتا ہے اس بات سے بھی کہ غسل خانہ میں زیادہ ٹائم نہ گزارا جائے. صحیح سے. ہاں وہ ٹھیک ہے، بالکل زیادہ ٹائم، چاہے وہ غسل خانہ تو باتھ روم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوائلٹ از اے ڈفرنٹ پلیس، لیکن بیسکلی یہ ان دونوں کو ہی ریفر کیا جا رہا ہے. اچھا، وہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا، اس جگہ میں کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے آپ نے. وہاں بیٹھ کر باتیں کرنا، کسی کی آواز کا جواب دینا، کال اٹھانے جانا، بیل ہوئی ہے تو وہ دروازہ کھولنے جانا، اور یہ تمام چیزیں آپ نے نہیں کرنی. آپ جس مقصد سے باتھ روم میں، جس بھی مقصد کے لیے باتھ روم ہے، وہ مقصد آپ نے اپنا پورا کیا اور آپ پھر وہاں سے بھاگیں گے. اندر جانے سے پہلے اس کی دعا ہے وہ ضرور پڑھیں گے، اور یاد رکھیے اس کی دعا جو ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ الٹا پاؤں اندر رکھتے ہیں باتھ روم میں جانے کے لیے، الٹا پیر رکھتے ہیں. اس بات کو اگر آپ سوچیں کہ گھر سے باہر جانے کے لیے بھی الٹا پاؤں باہر رکھتے ہیں اور واش روم میں جانے کے لیے بھی الٹا پاؤں باہر رکھتے ہیں، کیوں؟ یہ سوچنے والی باتیں. پھر یہ کہ واش روم ہی وہ جگہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں جنات، دوسری طرح کی جنات ہوں. آپ شروع کی حدیث میں پڑھ چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر پہ ایک مسلمان جن کی ہی فیملی رہ رہی ہوتی ہے، جو کہ ان کی رکھوالی بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، یہ سیفٹی کے لیے بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی لوگ آ جائیں، یعنی کہ کوئی اور قسم کے جن، اور جس کو آپ کہتے ہیں سائے ہو گیا، پوزیشن ہو گیا، جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی واش روم سے ہی آتے ہیں. رہتے کہاں ہیں؟ واش روم میں رہتے ہیں. لہٰذا اس طرح کی کوئی آپ کو فکر ہے، کوئی پریشانی ہے، ایسی کوئی بیماری میں آپ کو یا تو شک ہے یا واقعی میں ایسی کوئی بیماری، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا واش روم کا دروازہ بند کر کے رکھنا چاہیے. اور جب آپ دروازہ بند کرتے ہیں واش روم کا تو بسم اللہ بولنا ہے، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولنا، بسم اللہ بول کر بند کرنا ہے. وہ وہاں سے باہر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، اس کا ایریا وہی ہے. اسی طرح سے جب آپ واش روم کی دعا پڑھ کر اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ بھی حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دعا پڑھتے ہو اور داخل ہوتے ہو تو پھر وہ ایک کونا پکڑ لیتا ہے. شیطان جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو جن ہوتا ہے وہاں کا، وہ وہاں پر ایک کونے میں جا کر قید ہو جاتا ہے جب تک کہ تم اپنے معاملے سے فارغ ہو جاؤ. بیسکلی یہ بات ہے، ٹھیک ہے. آپ فارغ ہوئے پھر وہ سمجھ لے کہ وہ پھر لیٹ لوز ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں کہ اکثر واش روم کو دھونے وغیرہ کے بعد جو ہے نا وہ دروازے کھول دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ خوشبو کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. خوشبو باتھ روم کے اندر نہیں کرنی، گھر کے اندر خوشبو ہونی چاہیے. پھر یہ کہ ذکر گھر کے اندر ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن کا جو اثر وہ آپ کے زیادہ یوزیج کے ایریاز میں وہ وہاں پر اثر آ جائے گا. لیکن غسل خانے میں آپ کو بہرحال دعا پڑھ کر ہی جانی ہے. اب باہر آنے کی بھی اس کی دعا ہے. باہر جب آپ آئیں گے تو سیدھا پاؤں رکھیں گے، ٹھیک ہے، سیدھا پاؤں باہر رکھیں گے، یعنی کہ گھر کی طرف، اپنے گھر کے پریمیسز میں، اور پھر جو ہے آپ دعا پڑھیں گے غفرانک، اور بسم اللہ بول کے دروازہ بند کر دیں گے. یہاں پر آپ کی سیفٹی ہو گئی کمپلیٹ. اگر آپ نے بات کی، کچھ علماء اس کے بارے میں اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ واش روم میں بات کرنے کا مطلب ہے کہ تم نے جو کام وہاں پر جو الفاظ بولے ہیں وہ حرام ہے، اور جو چیز حرام ہوتی ہے جب آپ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ کو گناہ ملتا ہے. گناہ ملتا ہے تو پھر آپ سزا کے حقدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ علماء، بہت سے علماء کا کنسنسس ہے. بہرحال اوور آل تمام علماء کرام اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ واش روم کے پریمیسز میں بات کرنا unnecessary، یعنی کہ کوئی بہت ہی مشکل گھڑی آ گئی ہے اور مجبوری ہے تب تو آپ نے بات کی، اور یہ نہیں کہ بہت لمبی لمبی بات کی، مختصر بات کر کے بات ختم. اس کے علاوہ یہ کہ اس کی دعائیں پڑھنا وہ بہت ضروری ہے، جس کو ہم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا وہ واحد دعا ہے
کہ جن لوگوں کو وسوسے زیادہ آتے ہیں، جن لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے نظر جن زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ واحد دعا ہی کافی ہے اس کے لیے، کیونکہ پھر وہ آپ نے لمٹ کر دیا ان شیطانوں کو اس حد تک، تو اب وہ باہر ہی نہیں آئیں گے۔ جن لوگوں کے گھر کے واش روم کھلے وغیرہ رہتے ہیں نا، تو ان کو نا اپنے گھر کے اندر زیادہ کلٹر بھی لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گھر زیادہ پھیلا ہوا ہے، الجھن ہو رہی ہے، چڑ ہو رہی ہے زیادہ، لڑائی جھگڑا زیادہ ہو رہا ہے، نیند زیادہ آ رہی ہے، اور شور شرابہ زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ ان چیزوں کا ذرا خیال کریں اور پھر دیکھیں۔ اسی طرح سے جب گھر کی صفائی ہو جاتی ہے تو کبھی آپ لوگوں نے نوٹس کیا کہ گھر کی، چاہے بے شک گھر پہلے بہت گندا بھی نہیں تھا، پھر بھی اگر ایک دفعہ صفائی ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اسپیس زیادہ ہو گیا گھر میں۔ وہ کیوں لگتا ہے ایسے؟ کیونکہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ کارنر پہ چلے جاتے ہیں یا چلے ہی جاتے ہیں وہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو گھر میں کلٹرز رکھے ہوتے ہیں نا، اس چاہے صاف ستھری چیز کے بھی کلٹر ہیں، کپڑوں کے، کتابوں کے اور دیگر چیزوں کے، ان کلٹر میں بھی وہ شیطان رہتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو ہلاتے جلاتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور چیزوں کی جگہ تبدیل کرتے رہنا چاہیے، اور ڈسٹ وغیرہ صاف کرتے رہنا چاہیے۔ بہت روز روز تو یہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی روز روز گندگی ہوتی ہے، لہٰذا جہاں جہاں کلٹر ہوگا وہاں وہاں وہ رہے گا۔ اور خاص طور پر میلے کپڑوں کی جو جگہ ہوتی ہے، نہ تو اس کو آپ نے واش روم میں رکھنا ہے، واش روم میں تو قطعی نہیں رکھنا، تو پھر تو آپ کو کسی کی جادو کرنے کی ضرورت نہیں، پھر تو شیطان خود ہی جادو کر دے گا، یعنی کہ جن جو ہے وہ خود ہی جادو کر دیں گے آپ پر، کسی اور شخص کی باقاعدہ جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میلے کپڑوں کو واش روم میں نہ رکھیں، ٹاولز کو بالکل واش روم میں نہ رکھیں، اپنے استعمال کی جو ٹوتھ برشز وغیرہ ہیں اس کو بالکل واش روم میں نہ رکھیں، ٹوتھ برش کیا اور پھر اس کو واپس باہر کی طرف کہیں رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور پھر جب یوز کرنا ہے تو پھر اس کو آپ اندر لے گئے۔ ان چیزوں کو دیکھیں، یہ چیزیں بہت اہتمام کے ساتھ ان کا خیال رکھنا ہے۔ آدھا علاج تو اسی میں موجود ہے نا، جنات کا، شیاطین کا بھی، اور وسوسوں کا خاص طور پہ۔ یہ حدیث ہم ویسے بائی دا وے پڑھ چکے ہیں پہلے، اس حدیث سے ہی مجھے یاد آیا، لیکن اتنی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوئی تھی پہلے۔ آگے چلیں سعد۔ جی جی، اچھا اس میں جو ہے اس کے بعد جو ہے بیٹھنے کے لیے جگہ کا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی رستے اور بازار جو ہوتے ہیں ان میں جا کے بیٹھنے لگا لو، مطلب کہ تم یہاں پہ بیٹھ سکتے ہو۔ تو اسی لیے وہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اس کے لیے، بازاروں میں جانے آنے کے حساب سے بھی وہاں پہ بھی کم وقت گزارو، اور اس کے لیے بھی دعائیں بھی ہیں۔ جی اور وہی بات ہے کہ شیطان وہاں پہ آپ پہ کہ بھئی یہ چیز بھی دیکھ لوں، میں یہ چیز بھی دیکھ لوں، سارے پرانے ڈکے اٹھار کے جی، کہتے ہیں کہ بھئی آپ چلیں ٹائم ویسٹ ادھر ہی ہوتا ہے، ادھر پیسے ہی بھی ویسٹ دیکھتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ اور وہی ہاں بات ہے جی، کہ بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں وہاں پہ گھڑیاں بھی نہیں لگی ہوئی جو ہمیں ٹائم پتہ لگاؤ، الٹا کہ کر وہ ان کے سے شیطان ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو دلاسا ہاں، دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا کون سی ہے ہماری جو ہمیں چوتھا رسول کلمہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ چوتھا کلمہ تھا نا؟ چوتھا کلمہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی رزق غذا مقرر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر کوئی بھی اللہ کا نام لے کر نہیں کھائے گا وہ تمہاری رزق ہے، مطلب کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے یا اعوذ باللہ پڑھ کے نہیں کھاتے تو وہ جو ہے شیطان کا پیٹ میں جائے گا۔ یہ کافی لوگ وہی بات ہے کہ یہ تو میرے خیال سے موسٹ یوزڈ حدیث ہے پاکستان موسٹ میں۔ یوزڈ ہے، لیکن وہ ہے انڈر اسٹیمیٹڈ ہے، اس کا سمجھ نہیں مسئلے کا آتی حل نا، نہیں۔ پھر بھی کہا جاتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ ہاں بالکل بالکل۔ اے اللہ میرے لیے پینے کی چیز مقرر کر دے، فرمایا ہر نشہ آور چیز، پھر غرض جو ہے مطلب کہ نشہ آور چیز مطلب کہ جس سے بھی نشہ چڑھ جائے، اور وہی بات ہے کہ دماغ پہ جو ہے اس میں وہی بات ہے کہ بہت ساری یہ جس میں الکوحل یا اس طرح دوسری چیزوں میں بھی چرس گانجا وغیرہ بھی اس طرف چلے جائیں تو وہ بھی یہ تو بہت ہی ایکسٹریم ہو گیا نا۔ ہاں وہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میرے لیے کوئی مؤذن مقرر کر دے، تو یعنی ایسی کوئی چیز جس سے میں دعوت دے سکوں، تو فرمایا بانسری۔ اچھا اس میں یہ صرف بانسری ہے یا فلوٹ کا کوئی بھی ایلیمنٹ ہے اس میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، سارا اینی تھنگ دیٹ از میوزیکل، میوزیکل انسٹرومنٹس ایکچولی ساری، کیونکہ یہ پرانے وقت کی حدیث ہے نا، تو یہ انہوں نے اس الفاظ، ان لفظوں کو اس میں اچھا جی ٹرانسلیٹ کیا، صحیح، آج کے دور میں ہوگی تو پھر وہ سارے آئیں گے۔ تو اس وقت تو اتنے زیادہ تھے ہی نہیں نا اس میں میوزیکل جو انسٹرومنٹ۔ سمجھ آتی ہے کہ صرف الاؤڈ سے بھی ہے، آواز کے لحاظ سے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا الاؤ ہے جو سمجھ آ سکتی ہے پھر اس میں۔
یہ آواز کا کیا چیز سمجھی مطلب نہیں کہ میں. منہ سے جو آپ بول کے پڑھ رہے ہیں، مطلب کہ تلاوت کر رہے ہیں اچھے طریقے سے، وہ چیز کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں نے. تو پھر ڈف کو بھی الاؤ کیا ہوا نا اس میں، تو وہ اس وجہ سے پتہ نہیں کیوں کیا ہوا ڈف کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ اس زمانے میں ڈف تھے اور یہ تھے، لیکن ہر وہ چیز جو ایک ساز بن جائے گی اسی وجہ سے. یہی وہ دیکھیے اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نشید وغیرہ جو ہے نا وہ اسی لیے حرام ہے. اور قرآن کو یاد رکھیے گا، قرآن کو میوزک کے پیٹرن پہ، نغموں کے پیٹرن پہ پڑھنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تلاوت بالکل علیحدہ چیز ہے، قرات کرنا علیحدہ ہے. قرات کا مقصد اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ یہ کہ اس کو گا گا کے پڑھنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں مینشن کرنے کی ضرورت ہے کون سے قاری اس طرح سے پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے لوگ بجائے کہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، قرآن کی طرف اٹریکٹ ہوں، وہ الٹا اور ہی بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے بھی یار ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا ایسے پڑھنا. یہ تمام چیزیں تو اس میں وہی بات جس میں آپ نشید کی بات کر رہی ہیں، آج کل تو بہت دورہ ہے نشید کا. جی جی ووکل نشید الگ چیز ہے میرے خیال سے پھر، لیکن وہ اس میں تو بہت ساری ہے نا. فار ایگزامپل فلسطین کے لیے ہاں جو ہاں. نشید آئی بھی ہے وہ بھی ہے. جی سنگنگ جائز کا نہیں ہے، امن کہہ رہے. سنگنگ تو جائز نہیں ہے، آف کورس جائز نہیں ہے سنگنگ، لیکن شعر و شاعری جائز ہے. تلاوت اور کا وہ بھی بھی ایک وہی بات ہے، خاص پر لیفٹ. تلاوت کرنا اچھے طریقے سے وہ تو جائز ہے نا، وہ کر لیں نا. ہاں وہی بات ہے، بندہ کہ ہمیں اس سے کیوں منع کر دیا. شیطان وہاں پہ بھی آ کے مستی کر. ہاں وداؤٹ میوزک بھی جائز تو نہیں ہے، لیکن دیکھیے کچھ نشید، اب نشید کی بارے میں بات ہو رہی ہے تو نشید دیکھ لیتے ہیں. نشید جو ہے بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ٹائپ کی شاعری والی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے تھوڑا سا گلوکاری میں گا دیا، یا پھر کچھ ایسے اشعار، لیرکس جس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل کی زبان میں، لیرکس کچھ اس طرح ہوں کہ وہ اچھائی کی طرف، اچھائی کی بات کر رہے ہیں، سوسائٹی میں کوئی اچھائی کی بات ہو رہی ہے، اخلاق کی کوئی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ پوئمز وغیرہ ہم پڑھتے ہیں نا بچوں کی. اب وہ ان میں تو انہوں نے باقاعدہ پوری میوزک ڈال دی، کیونکہ اب تو وہ میڈیا کا دور ہے نا ذرا ڈفرینٹ قسم کا. پہلے یہ تو نہیں ہوتی تھی، پہلے صرف زبانی وہ بچوں کو بتا رہے ہوتے تھے ہم کہ ایپل راؤنڈ، ایپل سویٹ، کہ ایپل کوئی ہیلدی چیز ہے، بچے کو ایپل کے بارے میں بتا رہے ہیں، اورنج کے بارے میں بتا رہے ہیں، اسٹرابری کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایک تو یہ کہ سنگنگ میں وغیرہ میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے، ٹائم ویسٹ. دوسرے نمبر پر شیطان. اب یہ کیا کر رہا ہے شیطان، اس کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے، آپ کا ٹائم مزید ویسٹ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اور کرنا ہے اور کرنا ہے. پھر تیسرے نمبر پر یہ بھی کہ اس کا نعم البدل موجود ہو، یعنی کہ آپ وہی کام اگر دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کچھ ووکیبلری بتانی ہے، آپ ایک شارٹ پوئم بچے کو بتا رہے ہیں کیونکہ وہ پوئم کا حصہ ہے. اب یہ نہیں کہ آپ نے خود پوئم یاد کرانے کی بجائے آپ یہ فون پہ یا ٹی وی وغیرہ پہ لگا کر دیتے جس کے اندر پورے میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ اتنے لمبے لمبے انہوں نے باقاعدہ رائم سانگز بنائے ہوئے ہیں. رائمز نہیں ہیں اب وہ سانگز ہیں. ٹھیک ہے. اب بچے کے اندر پہلے سے ہی وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ ابھی میرے پاس ابھی 2 months کا بیبی ہے میرے پاس نا، اور جو باقی بڑے بچے ہیں ان کے مجھے یاد ہے کہ کچھ ٹوائز ایسے ہوتے تھے جن میں میوزک لگی ہوئی ہوتی تھی. اوکے. تو ہم ظاہر ایز سچ تو میوزک پلے نہیں کرتے تھے. لیکن ابھی یہ جو میرا بیٹا ہے جو ہوا ہے ابھی، اس کے لیے میں نے اس کا کاٹ ایک خریدا. اس کاٹ کے اندر باقاعدہ سلانے کے لیے میوزک ہے، اس کو کہتے ہیں وائٹ نوائز. اوکے. وائٹ نوائز کیا ہوتی ہے؟ جو نیچر کی آوازیں ہوتی ہیں، جیسے کہ پانی بہنے کی آواز آ رہی ہے، چڑیاؤں کی آواز آ رہی ہے، رات میں جو کرکٹس کی آواز ہوتی ہے نا اس کی آواز آ رہی ہے. اسی کے اندر انہوں نے ایک اور آپشن بھی رکھا ہوا ہے، اس کے اندر باقاعدہ میوزک بجتی ہے. وہ میوزک انہوں نے ایسی کمپائل کی ہوئی ہے کہ بچہ جب اس کو سنے گا ایک تو اس کا ایڈکٹ ہو جائے گا، اوپر سے سو جائے گا. اور میں ابھی تک اپنا سر پیٹ رہی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ایسا کیوں ہے. بہرحال اس کے اندر آف کرنے کا بھی آپشن ہے. میرے بچوں کو ابھی 3-4 دن پہلے پتہ چلا ہے، میں نے چھوٹے والے اپنے بچوں کو نہیں بتایا تھا کہ اس کے اندر ایسا بھی کوئی آپشن ہے، پر میں تو جانتی تھی نا. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ چھوٹے سے بچے کو شروع سے یہ کروا کے آگے بڑھا رہے ہیں. میری جو سب سے بڑی والی بیٹی ہے جب وہ اسکول جاتی تھی، اس کو شوق میں بندہ اسکول میں ڈال دیتا نا جلدی، تو 4 سال کی عمر میں اس کو میں نے اسکول میں ڈالا تو وہاں پر پورا سنگنگ کی کلاس ہوتی تھی باقاعدہ. اور سنگنگ میں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رائم سنگ کروا رہے ہیں، تو وہ رائمز اینڈ سنگنگ وہ کیا ہے، میوزک کی باقاعدہ کلاس ہو رہی ہے. میوزک کی بکس ہیں ان کے پاس، نوٹس وہ لکھواتے تھے، نوٹس
جو میوزک کے نوٹس ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں 4 یا 6 لائنوں کی کتاب ہوتی ہے، وہ باقاعدہ آپ سوچیں کہ بچے کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ بچے کے اگر انٹرسٹ ڈیولپ ہو گئی تو آپ بعد میں کیسے آپ بچے کو وہاں سے ہٹائیں گے؟ یہ مسئلہ ہے نا. اب یہ جو میوزک ہے جس قسم کی آج کل چل رہی ہے، جیسے لیرکس ہیں، ایک تو فنی اتنے ہوتے ہیں، اوپر سے اتنے کہنا چاہیے بالکل فحش قسم کے، اور کچھ ایسے لیرکس بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے اصلاحی لیرکس ہو سکتے ہیں، وہ جائز تو ہیں لیکن پریفرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ناشید میں بھی ساری ناشید نہیں، کچھ ناشید واقعی بہت اچھی ہے جن کے اندر الفاظ کا چناؤ اور قرآن کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بیچ میں میوزک لگا دینا، اس کی پوری ویڈیو بنا دینا باقاعدہ، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر کہانیاں لگا دینا اور پھر بیچ میں میوزک بھی لگائی ہوئی تھی، تو غلط ہے. اس لیے غلط ہے کیونکہ شیطان آ رہا ہے نا اس سے، آپ کا ٹائم بھی تو ویسٹ ہو رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ٹائم. ٹائم بہت اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے جو ایک نعمت ہے وہ ٹائم ہے. اس کے بعد پھر زندگی اور ٹائم کو آپ آپس میں لنک بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی کیا ہے؟ وقت ہی ہے نا آپ کو جو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو وقت بہت اہم ہے. یہ دیکھنا ہے اب اس کو پہچاننے میں، تو آپ دیکھیں نا، یہ میرا خیال ہے یہ حدیث ہی کافی ہے. ایک حدیث بہت ہے جو نہیں پڑھنا چاہ رہا مزید. ساتھ اس حدیث کو نا آج آپ نے ضرور گروپ میں شیئر کرنا ہے. اس حدیث کو ہم ضرور فرائیڈے کے دن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ضرور، ٹھیک ہے، تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتا ہو کہ کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کے بعد لکھیں ہاں آخری حصہ رہے گا. آخری چیز اس میں جو رہ گئی ہے کہ بھئی میرے لیے کوئی کتاب مقرر کرتے تو آپ نے کہا کہ کوئی جس میں یعنی گدائی والی، یعنی گدائی کے ذریعے جو لکھا ہو وہ تیرے لیے کتاب ہے. اس میں مطلب کہ کڑھائی وغیرہ کی جو چیزیں ہیں اس طرح میں ہم. نہیں ٹیٹو ہی ہے خالی، ٹھیک ہے. اچھا اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ وہ جو اسپرے پینٹ سے بھی لکھ دیتے ہیں چیزیں، آپ نے دیکھا؟ ہاں آج کل آئی میں اسپرے پینٹس. ٹھیک ہے، اسپرے پینٹ کافی سالوں سے چلا ہوا، کوئی 20 سال تو ہو گئے ہوں گے. دوسرے نمبر پر ایک اور چیز نوٹ کریں، آج کل ایک چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈوڈلنگ. آپ کو پتا ڈوڈلنگ کیا ہوتی ہے؟ نہیں ڈوڈل بناتے ہیں جو بچے یا اس ہاں جی، ڈوڈلز بناتے ہیں. ڈوڈلز بنانا ایک خاص قسم کی ڈرائنگ ہے نا بھائی، ایک خاص جی قسم کی ڈرائنگ ہے جس کے اندر انہوں نے اس طرح سے ڈرا کیا ہوتا ہے چیزوں کو، جس کے اندر شکلیں بھی ہوتی ہیں موجود، وہ بھی آپ نے جیسے بٹوین دا پیجز آپ نے ڈھونڈنی ہوتی ہے، باقاعدہ ڈرائنگ میں ڈھونڈنی ہے. پھر اس کے اندر کچھ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، ایسے پیٹرن سے انہوں نے لکھا ہوتا ہے، اس کو ڈوڈلنگ کہتے ہیں نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ جو شیطانیت پھیلانے کا جو ذریعہ ہے، اور خاص طور پر میں نے کہا نا کہ انشاءاللہ اب ہم جا رہے ہیں اس طرف کہ اینڈ آف ٹائمز کو ڈسکس کرنے کی طرف. تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ جادو عام کیسے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اینڈ آف ٹائم سے جادو عام ہو جائے گا، لیکن عام کیسے ہو رہا ہے؟ میوزک کے ذریعے سے، اور یہ ٹیٹو کے ذریعے سے. ٹیٹو اینڈ ڈوڈلنگ، ان کے ذریعے سے جو پیٹرنز بنائے جاتے ہیں، جو الفاظ لکھے جاتے ہیں، یا کوئی خاص قسم کی ایک خاص شیپ میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے جو جادو ہوتا ہے نا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس ڈاکیومنٹری میں. ابھی اس ہفتے کے بعد چیزیں آگے چلے گی تو آپ لوگ سے وہ ڈاکیومنٹری میں شیئر کروں گی، وہ دیکھنا ضروری ہے سب کے لیے. اچھا یہ کتاب والی بات، اچھا گدائی کی صورت پر انہوں نے کی. اچھا اور یہ جو ہاں جی ڈوڈل میں پکچر زیادہ تر بنائی جاتی ہیں، ویسے تو لکھنے کا مجھے نہیں پتا، پکچر زیادہ بنائی جاتی ہیں، کیٹ ماؤس وغیرہ اس طرح سے، ڈال اچھا میں ڈال. آپ کو نا اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. مجھے کیسے پتا ہے ڈوڈل کا؟ آج کل تو بچے آپ کو پتا ہے نا ہر چیز کا ہے نا. ہاں اسکول سے آج کل جو ہے نا، وہ بچوں کو ہر چیز کا ایک ٹائٹل، ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے نا، ہر چیز نام کے ذریعے سے پتا ہوتی ہے، ہیڈنگ ہوتی ہے ہر چیز کی. ہمیں تو صرف چیز پتا ہوگی، ہمیں اس چیز کا نام نہیں پتا ہوگا، بہت سی چیزوں کا نہیں بھی پتا ہوگا. میرا جو بیٹا ہے بڑا والا، وہ اللہ نے اس کو دی ہے، تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی ڈرائنگ وغیرہ کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، آرٹ ورک کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے ہمارے یہاں، کہیں پہ بھی کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن میرا بیٹا جو ہے نا اسکیچ کرتا ہے. تو جب وہ چھوٹا تھا وہ ڈوڈل بنانا شروع ہو گیا.
تو جب وہ تھوڑا سا سمجھدار ہو رہا تھا 6-7 سال کا ہو رہا تھا تو اس نے ڈوڈلنگ باقاعدہ کیا اور اس نے کہا کہ امی جان اصل ڈوڈلنگ ایسی ہوتی ہے کہ بیچ میں پیٹرنز بھی بنانے ہوتے ہیں, ان پیٹرنز کا مطلب ہونا چاہیے اور انہی پیٹرنز میں لیٹرز بھی لکھے ہونے چاہیے کہ کوئی ورڈ بن رہا ہے. پھر کیا ہوتا تھا کہ ہم اکثر جب پاکستان اگر ہم کبھی گئے ہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ریسٹورینٹس میں ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ جب بھی کسی بھی ریسٹورینٹ میں جانا وہ بچوں کو کچھ نہ کچھ رائٹنگ یا آئی تھنک کلرنگ کے لیے کچھ دے دیتے ہیں بچوں کو نا وہ. تو اس نے مجھے وہاں سے آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا کہ دیکھیں امی جان یہ ڈوڈل ہے, یہ ڈوڈل دے رہے ہیں وہ. تو انہوں نے اپنی واٹ ایور سب کانشیس میں بیسکلی میں آپ کو بتاؤں گی یہ چیز بھی آپ کو اینڈ آف ٹائمس کی ڈاکیومنٹریز کے ذریعے میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہپنوسس کیا ہوتا ہے اور وہ سب کانشیس میں کچھ چیزیں آپ کے کیسے بٹھاتے ہیں. تو ڈوڈلنگ جو ہے وہ بیسکلی سب کانشیس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے, ہپنوسس کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ کہ آپ کے دماغ کے بیک اینڈ میں وہ انہوں نے جو بھی اپنی کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, ریسٹورینٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, کسی خاص ڈش کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اٹ از آلسو ون آف دا ویز کہ جادو جو ہے وہ ٹریول کر جاتا ہے, یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اس کے اثرات کس طرح سے پہنچائے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں ٹیٹو جو ہے اس کی بہترین مثال ہے, کیونکہ ٹیٹو تو اب آپ کو پتا ہے ہر بندہ کر رہا ہے اور کتنے عجیب و غریب باڈی پارٹس پہ وہ بنا کر اور فضول کی کوئی بھی چیز لکھ کر اور بنا کر آ جاتے ہیں. اور خاص طور پر اس کی انک کا کلر بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اس کی انک کا کلر کیا ہوتا ہے, ڈارک کلر ہوتا ہے اس کا. اور یہ تو 100% صرف اور صرف یہ جادو یعنی کہ کالا جادو سے ریلیٹڈ ہے, چاہے کسی نے جادو کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن یہ ہو جاتا ہے. اور جادو کا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے آپ پر خاص قسم کا شیطان حاوی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اس میں لاسٹ چیز جو ہے, اچھا میرے لیے کوئی بات مقرر کر دے تو فرمایا جھوٹ, مطلب کہ جو چیز بھی جھوٹ میں کہی جائے گی وہ شیطان کی بات ہوگی. ہاں جی سمجھ بالکل, اس کا. ہاں جی ہاں جی. پھر عرض کیا میرے لیے رسول پیغام بھیجنے والا یعنی مقرر کر دے تو فرمایا کاہن, مطلب کہ یہ جھوٹ سے بڑی قسم جو ہوتی ہے نا, یا غیبت کرنے والا کہہ سکتے ہیں اس کو. کاہن اس کو کہتے ہیں نا وہ جو باتیں بتا دیتا ہے, بلا دیتا فورچون ہے. ٹیلر کو, ہاں فورچون ٹیلر کو کہتے ہیں, اچھا صحیح ہے. پریڈکشنز کرنے والے. اچھا ایسٹرولوجرز وغیرہ. جی جی بالکل. صحیح. پھر عرض کیا میرے لیے کوئی جال پیدا کر دے تو فرمایا عورتیں یعنی شیطانی عورتیں کے ذریعے لوگوں کو آسانی سے گمراہ کر سکتے ہیں. ہاں عورتوں کے ذریعے, نیک عورتوں کے ذریعے سے بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور خراب عورتوں کے ذریعے سے بھی کرتا ہے. اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں, یہ عورتوں کو بھی عورتوں کے ذریعے سے کر دیتا ہے. جی ٹھیک ہے, وہ بات اور تو ہم نے کہاں پڑھا سورہ البقرہ میں, دیکھا نا وہاں پر کیا ہوا ہے, وہاں عورت کے ذریعے سے کیا نا اس نے کام اپنا, عورت کے ذریعے آسان تھا وہ اس کے لیے. تو بہرحال یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. جس میں اور اس آج کل تو جس طرح اسٹرالوجرس کی بات ہو رہی ہے تو بہت زیادہ عرصے سے کافی عرصے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے پاکستانی ہاں میڈیا جی میں بھی ان کو, اور وہی بات ہے کہ اللہ رسول کے نام لے لے کے یہ ٹی وی پہ بولتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ سب مجھے اللہ نے علم دیا ہے, تو یہ تو وہ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو مطلب کہ اپنے آپ کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو چیز ہے نا یہ صحیح ہے, اور وہ چیز وہی بات ہے کہ ایٹ دا اینڈ وہ پریڈکشن ان کی صحیح ہو جاتی ہے, اور وہ انسان کے ذہن میں جو ہے نا بس فساد ہمارا پھیلتا عقیدہ عقیدہ یقین مل جاتا ہے ہمارا. ہل جاتا ہے کہ بھئی یار اگر اس کو پتہ لگ گیا تو پھر اب مطلب کہ وہی بات ہے کہ اس سے پتہ لگ گیا تو اسی سے پوچھ لیتے ہیں. اسی سے پوچھ لیتے ہیں. اصل میں دیکھیں میں آپ کو اگر بتاؤں نا, آپ کسی کو پوچھیں گے بھی نا, کسی بڑے کو, تو آپ کو وہ بھی یہی بتائیں گے, میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یا سوری ایک منٹ, لیٹ می پٹ اٹ ادر وے. یہ نہیں کہیں لکھا ہوا کہ پامسٹری وغیرہ غلط ہوتی ہے یا ان کی پریڈکشنز غلط ہوتی ہے. یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کو اپروچ کرنا حرام ہے. اوکے, یہ بات سمجھنا ہے آپ نے. اچھا, دوسرے نمبر پر ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر کسی نے پتہ لگا بھی لیا کسی بھی طریقے سے, ظاہر ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو چینج کرنے پر بھی قادر ہے. چینج کیا نہیں کیا یہ تو وہ بندہ نہیں بتا سکتا. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا بجائے یہ کہ ان کی باتوں پر یقین رکھنا. بے شک آس پاس بہت ساری چیزیں اسی کے مطابق ہو رہی ہوں, اب تو انہوں نے ایسا کر دیا ناگزیر ہو گیا, نہ بھی آپ چاہیں تب بھی وہ, میں نے دیکھا کہ یوٹیوب میں بھی وہ ٹاک شوز کا کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے, پاکستانی ٹاک شوز جو پولیٹیکل ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ تو انہوں نے پرماننٹ اس طرح کے بٹھائے ہوئے ہیں, نیورولوجسٹ آئی تھنک اور ایسٹرولوجسٹ باقاعدہ بٹھائے, وہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں.
اور پھر یہ عورتوں کے ذریعے تو آپ دیکھیں کہ عورت کو پھسلانا بہت آسان ہے، اس کی تو میرے خیال ہے مزید جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمیں سورہ البقرہ میں اس کا ریفرنس مل گیا. لیکن یہ پوری حدیث بہت بڑا سبق ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک اتنی طویل حدیث ہے، اس کے اندر مزید ڈسکس کرنے والے پوائنٹس ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جن کو نہیں بھی معلوم اور جن کو معلوم ہے اس کے باوجود ریمائنڈر ہو جاتا ہے. میرے لیے بھی اس کے اندر مزید ریمائنڈر ہو گیا، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے تو آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ آپ سوچیں گے ایک چھوٹا سا ایریا ہمارے گھر میں واش روم، اور وہ کتنا بڑا فساد پیدا کرتا ہے. جب واش روم کا دروازہ کھلا ہوگا، اب آپ نوٹس کیجیے، اگر کھلا رہ گیا کسی وجہ سے گھر میں ضرور جھگڑا ہوگا. چاہے ضروری نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی بڑے لیول کا جھگڑا ہو، لیکن جھگڑا ضرور ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ شیطان باہر آ جاتا ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا یہ ہے کون سا شیطان؟ خناس ہے. یہ اس کا نام ہے خناس، جو ہم سورۃ الناس میں اس کا نام پڑھتے ہیں. اور اکثر ہم اردو میں ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں اس کا دماغ کا جو خناس ہے نا وہ میں نے نکالنا ہے. خناس کیا کرتا ہے؟ جھگڑے کرواتا ہے اور مزے لیتا ہے بیٹھ کے. پھر جب دیکھتا ہے جھگڑا ہو گیا، پھر تھوڑی سی ایک اور بات کرتا ہے بیچ میں، ایک اور وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جھگڑا اور بڑھ جاتا ہے، پھر اور بڑھ جاتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خناس کا کام ہے. خناس کہاں سے آتا ہے؟ واش روم میں سے آتا ہے. تو یہ ایک تھوڑی ایڈیشنل انفارمیشن ہے، انشاءاللہ اس کو اور ڈسکس کریں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت دی. موسٹ پرابیبلی ہم جمعے کو کچھ چیزیں ہماری مسلینیس وہ ڈسکس کریں گے. بہت اہم ٹاپک انشاءاللہ مینشن کر دیں گے ہم لوگ. اور کل تجوید کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.